बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम को आज फिर हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी चीज़ जो दवा भी है और जो ग़िज़ा भी है। इसकी सबसे एक जो मुनफरिद एक बात है वो ये है कि इसे आप हज़ारों साल इसे आप रख सकते हैं, प्रिज़र्व कर सकते हैं, और ये ख़राब नहीं होता। ये शहद का ज़िक्र कर रहा हूँ मैं। शहद जो है वो उसको लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ उसे दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसे एक सुन्नत समझ के इस्तेमाल करते हैं, और कुछ उसे अपने चेहरे को उस पर निखार ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ बालों की सेहत के लिए इसके वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसे बहुत सारे इसके इस्तेमालात हैं, और इसके साथ ही इसके फ़वाइद भी कुछ उसी तरह ही हैं। जब दीन इस्लाम का ज़िक्र किया जाए उसमें देखा जाए तो उसमें इतनी बीमारियों की शिफा के बारे में बताया गया। और आज हम प्रोग्राम के पहले इसी बारे में बात करेंगे, और अपने मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं इनसे हम जानेंगे कि इसकी अफादियत क्या है और दीन इस्लाम के हवाले से इसकी क्या अफादियत है। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट हैं, जनाब हकीम हैं शेख ज़ुबैर अब्बासी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआ, अल्लाह का बड़ा करम। तो शहद और तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बारे में कुछ बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन शहद के हवाले से तो आपने ख़ुद करा दिया। तो शहद के हवाले से मुख्तसर कुरान मजीद की जो आयात हैं उससे भी हमें रहनुमाई मिलती है, अहादीस नबविय्या जो हैं उनसे भी हमें रहनुमाई मिलती है। जैसा कि आपने अभी ख़ुद कहा कि शहद वो चीज़ है जो दवा भी है और ग़िज़ा भी है, दोनों चीज़ हैं। शहद को सिर्फ बतौर दवा या बतौर ग़िज़ा के इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल दवा के तौर पे भी होता है और इसी तरह ग़िज़ा के तौर पे भी होता है। सबसे पहले हम कुरान मजीद से एज़ अ मुस्लिम हम अगर देखते हैं कि कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहता है, तो सूरतुन नहल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, शहद के अंदर जो है वो शिफ़ा है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ये बात बयान करता है कि शहद में शिफ़ा है, तो यकीनन किसी एक ख़ास मर्ज़ के लिए नहीं बताया कि किसी एक ख़ास मर्ज़ के लिए शिफ़ा है, मतलब बस शिफा है। बिल्कुल इसमें एक मुकम्मल कम्प्लीटली आपके लिए शिफ़ा है हर मर्ज़ के लिए। अब लाजमी सी बात है उसका अब इलाज शहद का किस तरीके से किस बीमारी में किया जाएगा, इसके लिए फिर एक वसी मैदान है और उसको हम देखते हैं। और हमारे पास कई बीमार भी आते हैं, कई मरीज़ भी आते हैं मुख्तलिफ़ अमराज़ में शहद के इस्तेमाल के लिए, तो हम उनको बताते हैं किस तरीके से शहद को किस तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा देखें, शहद में शिफा है, ठीक है, ये तो इसको तो हम 100% तस्लीम करते हैं, मगर हर दवा के लिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, तब उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। यकीनन, जैसे कि देखें मोटापा है, वज़न का ज़्यादा हो जाना, अब इसमें शहद को भी इस्तेमाल करना है और इसी शहद को वज़न बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करना है। शहद एक है लेकिन आपने काम इससे दो लेना है, एक बिल्कुल अलग अलग दोनों काम है। एक वज़न कम करना है और दूसरा वज़न का बढ़ाना है, तो अब दोनों के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। तो इसमें एक हमारा शहद आता है ऑरेंज हनी के नाम से, नेक्टर ऑरेंज हनी, माल्टे का शहद, उसको हम रिकमेंड करते हैं वज़न कम करने के लिए, क्योंकि माल्टे के फूलों में कुदरती तौर पे जो विटामिन होते हैं सी वो ज़्यादा होते हैं, जो कि चर्बी को जो है वो काटते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक ख़ास तरीक़ेकार होता है कि वज़न को किस तरह से आपने कम करना है। वो फिर एक गिलास गर्म पानी के अंदर आप 2 खाने के चम्मच शहद डालें सुबह नहार मुँह, या जिस तरीके से आप अगर ग्रीन टी लेते हैं तो ग्रीन टी के अंदर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करना है, और इसी तरह शाम में खाली पेट भी ग्रीन टी के अंदर या एक गिलास गर्म पानी में इस्तेमाल करना है। तो ये इस तरीके से आपका वज़न कम हो जाएगा इसी शहद के ज़रिए। और इसी शहद को अगर आप मास गेनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको सुबह शाम दूध में डाल के इस्तेमाल करें।
اور ख़ास طور पे जो मलका मक्खी का शहद रॉयल जेली है, तो रॉयल जेली को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रॉयल जेली जो है ये मलका मक्खी का शहद होता है? जी बिल्कुल, रॉयल जेली ये आप देख सकते हैं, ये रॉयल जेली है, इसको फ्रीज़र के अंदर रखते हैं, नेक्टर रॉयल जेली। तो इसको आप वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वज़न बढ़ाने के लिए। अच्छा, ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे हम शेख अब्बासी साहब से शहद से मुतल्लिक़ कि किस तरह हम अपने अमराज़ और बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं इस खूबसूरत नेमत के ज़रिए। एक वक्फ़े के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ शेख ज़ुबैर अब्बासी हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। आज हिकमत और तिब के हवाले से शहद की अफादियत के बारे में हमें बता रहे हैं। वक्फे से पहले हमने इनसे पूछा, इन्होंने हमें बताया, हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया कि वज़न कम करने के लिए और वज़न बढ़ाने के लिए शहद को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा शेख साहब, आजकल बहुत से हमारे बहन भाइयों को, दोस्तों को, उनको मसाइल हैं, वो मौसम की तब्दीली की वजह से वो जो अचानक ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह के मामलात बने। मैं खुद विक्टिम हूँ जनाब इस चीज़ का आज। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई इस तरह की कोई मर्ज़ जब आता था मौसमी, तो वो 3-4 रोज़ में ठीक हो जाता था। अभी 15-15 दिन, 20-20 दिन जो है वो लग जाते हैं और इसको वो ठीक नहीं हो रहा होता। तो क्या वजह है और इसको हम शहद से इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? ये एंटीबायोटिक इतनी महंगी महंगी खाते हैं हम लोग। सही। असल में इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा आपसे कि मौसम जब भी तब्दील होता है तो ये जो इस वक्त आपके साथ जो मसला हुआ है तो ये अमूमन होता है और ख़ास तौर पे ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो हमारा तो चूँकि काम ऐसा है, हमारी फील्ड है, तो कई लोग हमारे पास आते हैं और इसी मसले के अंदर गिरफ़्तार होते हैं, ख़ास तौर पे मौसम की चेंजिंग के हवाले से। फ्लू है, ज़ुकाम है, नज़ला है, खांसी है, एलर्जी है, तो उसमें हम एक ख़ास किस्म का हमारा शहद होता है, नेक्टर का, अजवाइन का शहद। तो अच्छा। जी बिल्कुल, शहद असल में बहुत सारे इक़साम के होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी सूरह नहल में कहा ना कि इसकी बहुत सारी इक़साम हैं, शहद की बहुत सारी इक़साम है, एक किस्म नहीं है, इसके मुख्तलिफ़ रंग हैं, इसके मुख्तलिफ़ कलर्स हैं। तो उसी के अंदर एक आता है अजवाइन का शहद। तो उसमें अजवाइन मिक्स की जाती है? नहीं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं उसमें अजवाइन मिक्स की जाती है। उसमें अजवाइन मिक्स नहीं की जाती, बल्कि मक्खी फूलों से जब नेक्टर लेती है ना, तो वो हम ख़ास तौर पे उसको अजवाइन के बागात से फार्मिंग कराते हैं और बिल्कुल नेचुरल तरीके से उसको फार्मिंग कराते हैं। तो जो अजवाइन का शहद है वो इस मौसम के लिए बहुत अच्छा है, बदलते हुए मौसम के लिए। तो उसको हम इस्तेमाल कराते हैं गर्म पानी के साथ, गर्म पानी में अजवाइन का शहद डाल के, तो फ्लू के अंदर। और फिर इसमें एक हमारी हर्बल प्रोडक्ट आती है, उसको नुस्खा नंबर 3 भी कहते हैं, नेक्टर एंटी कफ। तो वो भी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम अगर आप ले लेते हैं तो बहुत, यानी वो ऐसी टैबलेट है नुस्खा नंबर 3 हमारी, कि जो दमे से लेकर नज़ला, ज़ुकाम, टीबी, हर मर्ज़ के अंदर काम आती है। और बहुत सारे लोग हैरान कुन उसके रिज़ल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मशवरा इसमें ये होगा कि बदलते हुए मौसम में शहद का इस्तेमाल कसरत से करें और ख़ास तौर पे अजवाइन का जो शहद है ना वो इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि एंटीबायोटिक वगैरह की तरफ जाएं। तो लाजमी सी बात है, उसका अगर एक फ़ायदा है तो 10 नुकसानात भी हैं साथ। सही। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि उम्मी तौर पर लोग गर्मियों में शहद का इस्तेमाल कम कर देते हैं। ये आपने वो सवाल कर दिया जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। शहद का इस्तेमाल लोग गर्मियों के अंदर ख़त्म कर देते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर। ये इतनी बड़ी हमारी कौम की, न सिर्फ हमारी कौम की बल्कि वर्ल्ड वाइज भी अगर आप देखें तो लोग इस चीज़ से अवॉइड करते हैं कि जनाब गर्मियों के अंदर शहद चूँकि गर्म होता है इसलिए शहद गर्मियों में नहीं खाना। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है और उलमा का एक कौल है, वो मैं आपके सामने बताता हूँ। उलमा फरमाते हैं कि लोग जिस चीज़ से लाइल्म होते हैं ना उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है कि लोग जिस चीज़ से लाइल्म होते हैं उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये इसी तरह से लोगों की लाइल्मी है कि शहद को गर्मियों में नहीं खाना। अच्छा, गर्मियों के अंदर गरम मसाले हम खाते हैं, इसका नाम ही गरम मसाले होता है? इसी तरीके से गर्मियों में चाय हम पीते हैं। गर्मियों के अंदर जो पान गुटके खाने वाले लोग हैं वो पान गुटके खाते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें वाक़ईतन गर्म हैं। ये तमाम गरम मसाले, नाम ही उसका गरम मसाला है। गर्मियों में आम कितनी कसरत से खाते हैं, है गरम है, ठीक है। लेकिन शहद जैसी अजीम तरीन नेमत को हम गर्मियों में छोड़ देते हैं कि शहद गर्म है।
حالانکہ ڈاکٹر خالد غزنوی کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، طب نبی و جدید سائنس، ایک صدارتی انعام یافتہ کتاب انہوں نے لکھی، اس میں ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب لکھتے ہیں شہد کی تاثیر معتدل ہے، اس کی تاثیر معتدل ہے، یہ گرمی سردی دونوں میں استعمال کیا جائے. اور میں خاص طور پہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں، کسٹمرز ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان کو میں بتاتا ہوں شہد جیسی عظیم نعمت کو آپ گرمیوں میں یہ کہہ کے مت چھوڑ دیجئے کہ یہ اس کی تاثیر گرم ہے. اس کی تاثیر ہرگز گرم نہیں ہے، اس کی تاثیر معتدل ہے. گرمیوں میں آپ ٹھنڈے پانی میں ڈال کے استعمال کریں. اصل میں ہمیں معلوم بھی نہیں چلتا، اور خاص طور پہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ ان کو کیا کیا بیماریاں چل رہی ہیں. تو شہد کے ذریعے سے جب آپ کے باڈی کے اندر وہ جاتا ہے تو کئی بیماریوں کو حل کرتا ہوا نکل جاتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، کئی بیماریوں سے آپ کو بچا لیتا ہے. تو شہد کی تاثیر ہرگز گرمیوں میں بھی کھانا چاہیے. بالکل گرمیوں میں کھانا چاہیے، یعنی کہ 12 مہینے کی بالکل 12 ماہ کے لیے جس طریقے سے. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی راحت بات کر رہی ہوں کراچی سے. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. جی راحت صاحبہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گی؟ جی بہت شکریہ. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں حکیم صاحب سے کہ یہ ہڈیوں کا بھربھرا پن اور جوڑوں کا درد ایک ہی چیز ہے؟ کیونکہ کافی عرصے سے جوڑوں میں شدید تکلیف رہتی ہے جیسے نا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھربھری ہو رہی ہیں ہڈیاں، تو اس کا کیا ایک طب نبوی کی روشنی میں بتائیے کہ کس طرح اس کا علاج ہے. اور میں نے جو پوچھا ہے بھربھرا پن اور ہڈیوں جوڑوں کا درد، اس کا بھی ضرور بتائیے گا. اور ذرا تفصیل سے بتائیں مجھے نا. جی بہت شکریہ راحت صاحبہ، آپ نے کال کیا. ابھی ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے. جناب کیا کہیں گے؟ دیکھیں محترمہ نے جو کال کی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، تفصیل طلب تو لازمی سی بات ہے، ہر مسئلہ ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم اتنا مختصر ہے کہ ایک مسئلے کے اوپر مکمل روشنی ڈالنا مشکل ہے. تو مختصر یہ ہے کہ ہڈیوں کا درد جو ہے، اگر ان کو بلڈ پریشر ہائی نہیں رہتا تو پھر یہ رائل جیلی استعمال کریں. ایک چیز رائل جیلی کے ساتھ ہمارا نسخہ نمبر 12 ہے، اور اسی طرح سے نسخہ نمبر 7 ہے. نسخہ نمبر 7 کو ہم کہتے ہیں نیکٹر اینٹی آرتھرائٹس، اور نسخہ نمبر 12 کو ہم کہتے ہیں نیکٹر اسٹرانگ. ٹھیک ہے، یہ یہاں موجود بھی ہیں، یہ ہماری ہربل میڈیسن. تو یہ ان کے ہڈیوں کی جو تکلیف ہے، دیکھیں ہڈیوں کا بھربھرا پن اور ہڈیوں کی جو ان کو تکلیف ہے، لازمی سی بات ہے دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے آرتھرائٹس، ہڈیوں کی جوڑوں کی تکلیف. تو اب ان کو اگر جوڑوں کی تکلیف ہے تو اس میں ہمارا اینٹی آرتھرائٹس بہت کام کرے گا. تو یہ اینٹی آرتھرائٹس استعمال کر سکتی ہیں، اور ساتھ میں رائل جیلی جو ہے ہماری نیکٹر کی، یہ استعمال کر سکتی ہیں، اور نیکٹر اسٹرانگ. یہ 3 چیزیں انشاءاللہ الرحمن کئی مریضوں کو جن کو ہڈیوں کی تکلیف تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو شفا عطا فرمائی. آج کئی لوگ دعائیں اس صورت میں دیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو ہماری ادویات استعمال کر کے، ہمارا شہد استعمال کر کے آج اللہ رب العالمین نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جی صحیح. اچھا، تو یہ جو آپ کی ادویات ہیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ الگ الگ نسخہ نمبر آپ نے جو بتایا، یہ کہیں سے سرٹیفائیڈ ہیں یا کچھ اس حوالے سے بتائیے؟ بالکل، بن ناصر دواخانہ ہے، اس سے سرٹیفائیڈ ہے اور بڑا ادارہ ہے. اور اس کے ساتھ ہماری ہربل کے اندر صرف ہم نے 13 نسخے لانچ کیے ہیں. 13 نسخے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو ان 13 نسخوں میں تقریباً ہر مرض کی ہی دوا موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے معافی چاہتا ہوں، کیا یہ بہت مہنگی دوائیاں تو نہیں ہیں؟ نہیں، دیکھیں اب یہ مثال کے طور پہ یہ سامنے ہمارے ہے، یہ ایک پاورفل کے نام سے. ٹھیک ہے. یہ عموماً مین پاور کے لیے استعمال کی جاتی ہے، 1500 روپے کی ہے. جس طریقے سے اینٹی پائلز ہے، بواسیر کے لیے ہوتی ہے، 300 روپے کی ہے. عموماً میڈیسن ہم نے اس رینج کی رکھی ہوئی ہیں. اچھا، اس حوالے سے میں ایک یہ بھی آپ کو ہماری پالیسی کا میں بتاؤں، نیکٹر کا جو شہد ہے یا نیکٹر کی جو ہربل میڈیسنز ہیں، یہ ہم مارکیٹ سے شہد اس ٹائم 300 روپے کلو بھی دستیاب ہے مارکیٹ کے اندر. صحیح ہے. اچھا، 300 روپے کلو، کیا ممکن ہے کہ اس ٹائم شہد اس مہنگائی کے دور میں مل جائے؟ میرا خیال ہے کہ ناممکن ہے. مشکل ہے. لیکن وہ کیا ہے، وہ گڑ، چینی، شیرہ فارمنگ کے ذریعے سے وہ شہد کی شکل دی ہوئی. بالکل شہد کی شکل دی ہوئی ہے. اس کو شہد کے نام پر وہ بک ضرور ہے لیکن وہ شہد نہیں ہے. شہد اس دور میں اتنا سستا ہو، میں کہتا ہوں ایک عام ڈائلاگ، ایک جملہ ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں، ہر میٹھی چیز شہد نہیں. جس طرح ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے ہر میٹھی چیز شہد نہیں ہو سکتی ہے. شہد کسی دوسری بوتلوں میں بھی آتا ہے آج کل؟ ہاں، شہد کی تو مختلف پیکنگ جو آج کل ہم نیوز چینل پہ میں نے دیکھی ہیں بوتلیں شہد کی طرف مختلف. ہاں، وہ تو الگ الگ، سب کی اپنی اپنی کمپنیز ہیں، الگ الگ بوتلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے نا، شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟
وعلیکم السلام، میں لاہور سے سمن بات کر رہی ہوں. سمن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ جی. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہمیں بہت سی انفارمیشن ملتی ہے آپ کے پروگرام سے, اور مجھے آپ کے پروگرام سے شہد کا گفٹ چاہیے, بیری کی شہد کا. تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام کی تعریف کی. باقی گفٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیتے کہ اس طرح تو ایک لائن لگ جائے گی اور سب کو جو ہے نا وہ تحفے تحائف دینے پڑ جائیں گے. مگر آپ شو کے بعد یہ جو نمبرز نیچے چلیں گے آپ ان پہ رابطہ کر سکتی ہیں, آپ جانیں اور شیخ صاحب جانیں. اچھا, تو آپ نے کہا کہ شہد کو ہم مختلف جو ہے وہ اقسام مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اور ان سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو شہد جمع ہوتا ہے نیچے اکثر ہم دیکھتے ہیں, تو کیا خالص شہد جم جاتا ہے یا اس کے اندر وہ شکر ہوتی ہے جو جم جاتی ہے, کیا ہوتا ہے وہ؟ یہ بہت کارآمد سوال ہے. شہد کا جمنا عموماً لوگ اس سے بہت پریشان ہیں کہ جناب علی ہم شہد لے کر گئے, فریج میں رکھا اور شہد جم گیا. تو اصل میں اس میں جو بات میں نے پہلے کہی تھی گرمی کے حوالے سے, وہی بات اگر ہم یہاں بھی لے آئیں کہ جس چیز سے عوام لا علم ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں, تو یہی مسئلہ اس کا بھی ہے. آپ بلیو کیجئے کہ شہد کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ جمتا ہے. شہد کی ایک تعریف کے اندر سے ایک تعریف یہ ہے کہ شہد جمتا ہے. علاوہ ایک شہد ہے, یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ نیکٹر کا بیری کا شہد. اچھا, بیری کا شہد, جی بڑا مشہور ہوتا ہے. جی بالکل, جو ابھی خاتون نے فرمائش بھی کی ہے, یہی بیری کا شہد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ واحد دنیا کے اندر ایک شہد ہے بیری کا جو کبھی بھی نہیں جمتا. اچھا, یہ نہیں جمتا. ہاں, یہ نہیں جمتا. اچھا, وجہ کیا ہے؟ بیری کے پھولوں میں قدرتی طور پہ سکروز کی مقدار 0% ہوتی ہے. باقی جتنے بھی پھول ہیں نا جن سے ہم فارمنگ کراتے ہیں, اجوائن ہے, پلوسا ہے, شفتل ہے, مالٹا ہے, یا فلاں فلاں جتنے بھی پھول ہیں, ان سب کے اندر قدرتی طور پہ مکھی جب جاتی ہے پھولوں کا رس لینے کے لیے, نیکٹر لیتی ہے, تو اس کو جہاں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں وہاں اس کو سکروز بھی ملتا ہے. اچھا, اس وجہ سے وہ شہد جمتے بھی ہیں اور ڈائبیٹک پیشنٹ, شوگر کے مریض استعمال بھی نہیں کر سکتے. اچھا, بیری کا شہد واحد کوالٹی ہے جس کے پھولوں میں قدرتی طور پہ سکروز 0% ہے. اللہ رب العالمین نے ایک نظام جو بنایا ہے نا, فیہ شفاء للناس, جب اللہ نے کہہ دیا تو اس میں شوگر کے مریض بھی تو شامل تھے نا. وہ بھی ہے, سب کے لیے شفا ہے. سب کے لیے شفا ہے. تو شوگر والے مریضوں کے لیے بیری کا شہد شفا ہے. بیری کا شہد آپ شوگر کے مریضوں کو کھلائیں, اس میں سکروز نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہ جمتا بھی نہیں ہے. آپ بیری کے شہد کو بلا دھڑک ہو کے فریج میں رکھ دیں, جتنے بھی ٹھنڈے ٹیمپریچر کے اندر رکھ دیں, بیری کا شہد نہیں جمے گا. صحیح, یعنی کہ شہد کا جمنا جو ہے قدرتی عمل ہے, وہ کوئی قدرتی عمل, پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ وہ, میں سمجھتا ہوں اس میں پریشان ہونا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بالکل, وقفے سے واپس آتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ بلڈ پریشر کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور خالص شہد کی پہچان کیا ہے. ٹھیک ہے دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم شیخ زبیر عباسی صاحب. شہد کی افادیت کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں اور شہد کے ذریعے مختلف امراض کے علاج کس طرح ممکن ہے اس بارے میں ہم ان سے جان رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہم ان سے بات کر رہے تھے بلڈ پریشر کے حوالے سے, ہم نے کہا تھا کہ جب آئیں گے تو ہم ان سے جانیں گے کہ بلڈ پریشر کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے شہد کے ذریعے. تو جناب کس طرح اس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے بلڈ پریشر کے مرض پہ؟ جناب, بلڈ پریشر اس ٹائم ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے اندر اگر میں کہوں کہ بہت تیزی سے اور ہر عمر کے لوگ اس میں شامل ہر ہوتے دوسرا تیسرا جس شخص طرح پہلے ہم سمجھتے تھے شوگر کی بیماری شاید یہ کوئی 50-60 سال کی عمر میں جا کے لگتی ہے, لیکن یہ بات غلط ثابت ہو گئی. اسی طرح شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی ہر عمر کے لوگوں کو آج کل ہو رہا ہے. ہارٹ کے پرابلم, ہاں بالکل, اس سے ہی جنم لیتے ہیں. بلڈ بی پی جب شوٹ کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے وہ ہارٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ہم نے اپنی 2 پروڈکٹ نکالی بھی ہیں. ایک نیکٹر ہارٹ سیرپ کے نام سے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, نیکٹر ہارٹ سیرپ. اوکے. اور اسی طرح ایک بلڈ پریشر کے لیے خاص ہے بی پی کنٹرولر. نیکٹر ہارٹ سیرپ جو ہے یہ ٹوٹل
دیسی اور قدرتی اجزاء سے تیار کردہ ہے. اس میں بھی شہد شامل ہے؟ بالکل اس میں بھی شہد شامل ہے. اچھا. ہماری کوئی بھی میڈیسن ہوگی اس میں بغیر شہد کے ہم کوئی بھی نسخہ نہیں بناتے. طب نبوی کے اندر سب سے اہم مقام جو حاصل ہے وہ شہد کو ہے. ہر میڈیسن کے اندر آپ دیکھیے گا ہربل کی جتنی بھی میڈیسنز ہیں حکمت کے حوالے سے اس کے اندر یقیناً شہد آپ کو لازمی نظر آئے گا. تو ہم نے یہ پروڈکٹ اپنی خاص اسی حوالے سے لانچ کی ہے نیکٹر ہارٹ سیرپ کے نام سے. اور اس نے اس وقت سمجھ لیں اس پروڈکٹ کو لانچ کرنے کا مقصد دکھی انسانیت کی بہت بڑی خدمت بھی ہے کہ اس کے اندر ایسے اجزاء ہم نے شامل کیے ہیں جس سے دل کی بند شریانیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ بائی پاس کراتے ہیں, اینجیو پلاسٹی کراتے ہیں, اتنے بڑے بڑے خرچے بھی ہیں اور ساتھ میں اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوتی ہے. تو اس کی قطعاً آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا چیلنج اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر آپ نیکٹر ہارٹ سیرپ کی 6 سے 8 بوتلیں پی لیتے ہیں تو آپ کو اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اینجیو پلاسٹی کی ضرورت نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بلڈ پریشر جس کا آپ نے ذکر کیا اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر لہسن موجود ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے, اس میں ساری دیسی اجزاء موجود ہیں. تو یہ اس باٹل کی قیمت کیا رکھی ہوئی ہے؟ یہ ہم نے 1000 روپے ہے اور ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ 1400 روپے ہے. اچھا, وہ الگ وہ پھر بیری کے شہد کے ساتھ تیار کی جاتی ہے کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ بیری کا شہد استعمال کرتے ہیں. اس میں بیری کا شہد ڈالا جاتا ہے. بیری کا شہد کیونکہ عام شہد سے مہنگا ہے تو اس لیے اس کی قیمت تھوڑی سی زیادہ ہے. وہ 1400 روپے کی اور سادی جو ہے وہ 1000 روپے کی ہے. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. اچھا اوکے, کال ڈراپ ہو چکی ہے. اصلی شہد کی پہچان وہ کیا ہوتی ہے, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ یہ الگ الگ جو ہے وہ لوگوں نے طریقے جو ہیں وہ آتے ہیں. جس طرح کسی نے کہا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پہ شہد کی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جی اصلی شہد جو ہے کتا شہد نہیں کھاتا ہے, اگر وہ کھائے تو وہ مر جاتا ہے. تو دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ اب شہد لینے جائے ساتھ کتا لے کے جائیں. تو کوئی آسان سا کوئی طریقہ بتائیے گا کہ شہد جو ہے اصلی شہد کی جو پہچان ہے نا, میرے علم کے مطابق اس وقت شاید آپ اور جو عامت الناس ہے اس کے لیے کرنا بڑا مشکل ہو. اچھا. بالکل. اصل شہد یا تو لیب ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کتنا پیور ہے, ٹھیک ہے, یا انسان کی اپنی باڈی خود ایک لیبارٹری ہے. انسان کی جو اپنی باڈی ہے وہ خود ایک لیبارٹری ہے, اور اس باڈی کے اندر جاتا ہے, اثر انداز اگر ہو گیا تو اٹس مین کہ آپ کا شہد خالص ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی اگر شفا مل گئی تو خالص. بالکل, اگر شفا مل جاتی ہے تو یقیناً آپ کا شہد خالص ہے, کیونکہ میں نے کہا آپ کی باڈی خود ایک بہت بہترین لیبارٹری ہے. اچھا, یا پھر واقعتاً آپ اس کو لیب ٹیسٹ کرائیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے. اچھا, اب یہ جو ٹوٹکے ہیں, کیونکہ دیکھیں میرا تقریباً یہ 12 سال سے میری فیلڈ ہے اور میں نے اس پہ سارے اپلائی کر کے دیکھ لیے, جتنے بھی تجربات تھے وہ سب میں نے کر کے دیکھ لیے ہیں. یہ کتے کو چٹانا یہ بھی بڑا معروف ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ شہد کو آنکھوں میں لگا کے دیکھتے ہیں کہ جلن مچ رہی ہے یا نہیں مچ رہی ہے. اگر جلن مچتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں شہد اصل ہے, اور جلن نہیں مچتی تو کہتے ہیں کہ شہد 2 نمبر ہے. اچھا, شہد میں بعض لوگ شہد چونکہ جمتا ہے, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا شہد یہ تو بڑا کوئی عجیب غلط طریقہ کار ہے. آنکھوں میں اگر چبن ہوئی تو اصلی ہے, یہ تو اپنی آنکھوں کے ساتھ ظلم ہے. بس یہ بالکل آپ بلیو کیجئے کہ ایک کسٹمر آئے دکان پہ تو انہوں نے جو ہے وہ شہد کو لیا, اپنی آنکھوں میں ڈالا, چیک کیا, جلن مچی تو انہوں نے کہا اصلی ہے. میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا شہد اگر جلن مچائے تو اصل ہوتا ہے. میں نے کہا یار یہ آپ کی آنکھیں تجربہ گاہ توڑی ہیں. ہاں, مطلب اگر فرض کریں کوئی نقلی کوئی چیز ایسی آنکھوں میں چلی جائے. کیمیکل ہوتے ہیں اس میں, بعض لوگ شہد میں کیمیکل ڈالتے ہیں کیونکہ شہد جمنے والا ہوتا ہے نا, اور ہماری عوام کی اتنی بڑی یہ بات ہے کہ وہ جمے ہوئے شہد کو 2 نمبر کہہ دیتی ہے. تو جس کی وجہ سے لوگ کمپنیاں مجبور ہو گئی ہیں کہ اس کے اندر کیمیکل ڈالتے ہیں. آپ بہت ساری شہد کی بوتلیں اٹھا کے دیکھیے گا, اس میں آپ کو ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہوتی ہے. ابھی آپ نے شروع میں جب پروگرام سٹارٹ کیا تھا آپ نے کہا تھا یہ سالوں بھی رکھا رہے, 1000 سال بھی رکھا رہے, یہ ایکسپائر نہیں ہوتا. مصر کے دور کا شہد جو ہے وہ ملا اور وہ استعمال کے قابل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب شہد تو کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا, لیکن اکثر کمپنیز کی بوٹلز کے اوپر آپ دیکھیے گا ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہوتی ہے. وہ ایکسپائری دراصل شہد کی نہیں ہوتی ہے, وہ ایکسپائری اس کیمیکل کی ہوتی ہے جو اس کو جمنے سے روکنے کے لیے انہوں نے ڈالا ہوتا ہے. اب کیمیکل والا شہد آپ اپنی آنکھوں میں ڈال رہے ہیں, اپنی آنکھوں کو تجربہ گاہ بنا رہے ہیں, تو قطعاً کوئی تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل نیکٹر کے اوپر آپ 100% اعتماد کیجئے. ہم نے یہ کاروبار کوئی خدا نخواستہ بالکل خالصتاً کاروباری نفع کے لیے نہیں شروع کی, ہم نے عامت الناس کی خدمت
بھی اس میں ہمارا بہت بڑا مقصود ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. صحیح. تو ہمارے شہد میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل نہیں ہے. جمتا ضرور ہے، جمنا قدرتی عمل ہے، ہم جمنے سے اگر فریج میں رکھیں تب جمتا ہے. بالکل، یا تو جیسے سردیاں آتی ہیں، تیز سردیاں اگر ہیں تو ایک خاص ٹیمپریچر پہ جا کے جمتا ہے. تو اس کو جمے ہوئے شہد کو کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ یورپین کنٹریز کے اندر جمے ہوئے شہد کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. وہ لوگ لائک کرتے ہیں. وائٹ ہنی اور کرسٹلائز ہنی کے نام سے ایک شہد آتا ہے، وہ ہم نے بھی منگایا تھا، اور تقریباً 4,500-5,000 روپے کے جی ہے وہ ہنی. اچھا. کرسٹلائز ہنی کے نام سے آتا ہے، یا پھر جو ہے وہ وائٹ ہنی کے نام سے آتا ہے. وہ جمع ہوا ہوتا ہے، اور یورپین کو جو ہے کنٹریز کے اندر بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شہد کا جمنا قدرتی عمل ہے. ہمارے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شہد جم گیا، 2 نمبر ہے، چینی ہے، یہ ہے، وہ پھینک دیتے ہیں. انہیں ڈر نہیں ہے اس چیز کا کہ ان کے ہاں کوئی چیز دوا کوئی 2 نمبر آئے گی. ہمارے یہ بھی ڈر ہے، ہمارے یہ بھی ڈر ہے، بہت بڑا ڈر ہے. یعنی کہ ہم تو اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جو بچوں کی غذا ہوتی ہے، جو دودھ ہوتا ہے نا، وہ خالص نہیں ملتا. جہاں آپ کے ایک بیمار کے علاج کے لیے آپ کو دوا لینی ہے، وہ خالص 1 نمبر نہیں ملتی، 2 نمبر مطلب نقلی دوائیاں ملتی ہیں. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی ایک انسانیت کے حساب سے دیکھیں تو ایک اس طرح کی جگہ. ایک جناب کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں، معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ارشاد بات کر رہا ہوں لاہور سے جی. ارشاد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ میری ٹیم صاحب سے سوال ہے کہ شوگر میں جب میٹھا ہر طرح کا وہ بند کر دیتے ہیں ڈاکٹر جی جی، تو ذرا بتا دیں کہ شہد پہ بات ہو رہی ہے اور شوگر میں طب نبوی میں آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے جو ہم استعمال کریں اور ہمیں فائدہ ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. آپ پروگرام دیکھیے، اس بارے میں ہم پہلے جواب دے چکے ہیں. ہاں بالکل، یہ بات ہماری ہو چکی ہے بیری کے شہد کے، انہوں نے شاید ابھی ٹیون کیا ہوگا. بالکل ہاں بالکل یہ ہو چکی. میں دوبارہ مختصر سے بتا دیتا ہوں. ہمارے پاس اس کی بھی شوگر کی دوا موجود ہے. نسخہ نمبر 1 کہلاتا ہے نیکٹر اینٹی ڈائبیٹک کے نام سے. 3 ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام، ناشتے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے. تو یہ استعمال اگر کرتے ہیں تو اس سے آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے یہ آپ کا جو بیری کا شہد ہے یہ آپ 1 چمچ استعمال. یہ علاج نہیں ہے دراصل شوگر کا. بیری کا شہد شوگر کا علاج نہیں ہے، شوگر والے کھا سکتے ہیں، یعنی شوگر میں استعمال ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں. ان کی شوگر کو وہ بڑھائے گا نہیں. بیری کا شہد جو ہے وہ شوگر کو بڑھائے گا نہیں. یہ جیسے سائنٹیفکلی لیبورٹری کے حساب سے اپرووڈ بات ہے. 100% شوگر کے مریض میٹھا کھانا چاہتے ہیں. ان کی جس چیز سے جس کو روکیں گے نا وہ اتنا اس چیز کی طرف راغب ہوتا ہے. تو میٹھے میں اب وہ مٹھائی نہیں کھا سکتے، ان کی شوگر شوٹ کر جائے گی. تو وہ یہ کھا سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کی شوگر بڑھے گی نہیں کم از کم. ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح. اوکے جی، تو اب بتائیں ہمیں رائل جیلی کے بارے میں. یہ شہد کی مکھیاں یہ اتنی منظم طریقے سے اپنی زندگی گزارتی ہیں، ان کی ایک باقاعدہ ایک رعایا اور ملکہ اور ایک فوج والا یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح چونٹیوں کا ہوتا ہے نا، اسی سے طریقے کا یہ ہوتا ہے. اب یہ ملکہ مکھی کا شہد وہ الگ ان میں سے کیسے نکالا جاتا ہے، ذرا یہ بتائیے، اور پھر اس سے کیا کیا شفا ملتی ہے، ذرا وہی بتائیے. رائل جیلی جو ہے وہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایک معجزہ ہے، کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں بہت ساری انسان پہ احسانات کیے، وہاں ایک بہت بڑا احسان رائل جیلی ہے. رائل جیلی یہ مکھی شہد کی جو بیک کوئن ہوتی ہے، جو رانی مکھی جس کو ہم کہتے ہیں، ملکہ مکھی، یہ اس کی غذا ہوتی ہے. اچھا اس کی غذا ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ اس کی غذا ہوتی ہے. اچھا، جو کارکن مکھیاں ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں جب نیکٹر لینے کے لیے، تو اگر ایک چھتے سے مثال کے طور پہ آپ کو 2 کلو 3 کلو 4 کلو شہد مل رہا ہے، تو اسی چھتے سے چند گرام آپ کو رائل جیلی ملتی ہے، یعنی اتنی کم مقدار کے اندر. ابھی اس وقت رائل جیلی کا سمجھ لیں قحط پڑا ہوا ہے. ابھی ہمارے پاس رائل جیلی ختم ہوئی ہوئی ہے، تقریباً اینڈ کے اوپر ہے، اور کئی پارٹیز کی ڈیمانڈ ہے، ہم ان کو نہیں دے پا رہے ہیں. اگر مصنوعی ہو تو پھر اور بات ہے، مصنوعی تو ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ پیور کے اوپر کام ہے نیکٹر کا، تو ہمارے پاس اس ٹائم رائل جیلی تقریباً اینڈ ہے.
تو ہم پبلک کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی انتظار کیجئے, نومبر تک اس کا سیزن آئے گا, پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. رائل جیلی جب ملکہ مکھی بھیجتی ہے کارکن مکھیوں کو لینے کے لیے, آپ چھتے کو اگر غور سے دیکھیں گے تو اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں, اور ان چھوٹے خانوں میں ایک بڑا خانہ ہوتا ہے, وہ ملکہ مکھی کا رہائشی محل ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اس کے اندر بی کوئن رہتی ہے. کارکن مکھیاں جاتی ہیں, شہد جمع کرتی ہیں, شہد جمع کرنے کے ساتھ وہ رائل جیلی جو لاتی ہیں وہ صرف اسی بی کوئن کا جو محل ہے اس کے اندر ڈالیں گی, اور کہیں نہیں ڈالتی وہ. اچھا, پاکستان کے اندر اس وقت رائل جیلی نکالنے کا چھتے سے کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے. یہ زیادہ تر باہر ممالک میں اسی طرح سے نچوڑتے ہیں سارا باہر. اصل میں جس ٹائم یہ جاتا ہے, فارمر جاتا ہے چھتے کی طرف, تو مکھیاں سب کو چھوڑ دیتی ہیں. وہ سب سے پہلا کام کرتی ہیں اپنی بی کوئن کو, اور اس کی جو غذا ہے رائل جیلی, یہ لے کے فرار ہو جاتی ہیں. وہ اچھا, یہ غذا لے بھی جاتی ہیں؟ جی جی بالکل, فوری طور پہ وہ سب سے پہلے, جیسے ان کو محسوس ہوتا ہے کوئی ہمارے چھتے پہ اٹیک ہو رہا ہے. بڑا منظم نظام ہے, جیسا کہ آپ اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے گا. ایک وقفہ آ گیا بیچ میں, بالکل وقفے کے بعد آ کے ایسے کنٹینیو رکھتے ہیں, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو دوستو ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. ہمارے ساتھ ہیں شیخ زبیر عباسی صاحب, جو حکمت کے حوالے سے اور خاص طور پہ طب نبوی کے حوالے سے ہمیں شہد کی افادیت سے آگاہ کر رہے ہیں. آپ دوستوں کی کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0213512345. یہ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے پروگرام میں بات کر سکتے ہیں حکیم شیخ زبیر عباسی صاحب سے, اور دوسرے نمبر جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے نمبر ہوں گے, یا آپ کچھ کنسلٹ کرنے کے لیے آپ وہ پروگرام کے بعد ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. مگر ابھی اگر آپ کو کال کرنا ہے تو اس کے لیے لینڈ لائن نمبر پہ فون کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود بھی ہیں, انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میرے پاس آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. فہیم صاحب, مرسلین عرض کر رہا ہوں کراچی سے. مرسلین انکل, کیسے ہیں آپ؟ بھائی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, میں نے ٹی وی سائلنٹ پہ کر رکھا ہے. اچھا, میں 1 منٹ انہیں کہتا ہوں, بھائی کچھ کیجئے, میری آواز ادھر تک پہنچے مرسلین انکل تک, کیونکہ بڑے دنوں بعد فون کیا انہوں نے. نہیں, ہمیں آپ ہر وقت یاد رہتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلو سے بیٹا. تھینک یو سو مچ انکل. انکل کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں عباسی صاحب کو سلام پیش کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. مجھے معلوم یہ کرنا ہے حکیم صاحب سے, آئی ایم اے کارڈک اینڈ ڈائبٹک پیشنٹ. اچھا, مجھ کو ایک پرابلم یہ ہے کہ مجھے 2 دن تک اسٹول پلس نہیں ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں ان کا شہد یا کوئی بھی شہد مجھے کس طرح استعمال کرنا چاہیے, اور مجھ میں ویکنیس بہت ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے استعمال کروں اور اپنی تکلیف سے نجات حاصل کر سکوں. مجھ کو کانسٹیپیشن کی بہت تکلیف رہتی ہے حکیم صاحب. ٹھیک ہے, تو انکل آپ کی ایج کیا ہے؟ آئی ایم 64 ایئرز. ان سے پوچھیں کہ بلڈ پریشر تو نہیں ہے ان کو؟ بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, بی پی کا نہیں ہے, لیکن ڈائبٹک کا مسئلہ ہے اور کارڈک پیشنٹ ہوں میں. ٹھیک ہے. میرا کیبج بھی ہویا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کچھ اور معلومات تو حاصل نہیں کرنی. آپ مرسلین انکل, آپ پروگرام دیکھیے, ہم ابھی شیخ صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, آپ نے رابطہ کیا. چلیں, یہ اچھا ہے کہ مرسلین صاحب کے توسط سے ایک یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ قبض کے حوالے سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. قبض کے لیے عموماً ہم جو ایک دوا بتاتے ہیں وہ ہماری ہے نیکٹر ریلیف پاؤڈر کے نام سے. یہ ایک پاؤڈر ہوتا ہے جو کہ دن میں 1 مرتبہ لینا ہوتا ہے, 1 ٹی اسپون گرم پانی میں شہد ڈال کے. تو اس سے جو آپ کا نظام ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی انجیر ہوتی ہے, یہ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 3 دانے انجیر آپ نے لے لینے ہیں. صبح ناشتے کے بعد, رات صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے, دوپہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے, رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے. یہ بہت گرم نہیں ہوتی انجیر؟ نہیں, انجیر کی تاثیر کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت گرم ہوتی ہے, لیکن یہ قبض کو توڑنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے. بالکل. تو اس طریقے سے انشاءاللہ قبض آپ کا نہیں رہے گا. اگر مکمل دائمی قبض ہے تو اس کے لیے انجیر کا سہارا لینا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ہمارا نیکٹر ریلیف پاؤڈر. اچھا, ہارٹ
پیشنٹ ہیں تو ان کے لیے میں نے پھر دوبارہ ان کو بتاؤں گا کہ یہ ہماری پروڈکٹ آپ لازمی استعمال کیجئے، نیکٹر ہارٹ سیرپ، یا آپ کو کسی قسم کا ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے، نیکٹر ہارٹ سیرپ آپ استعمال کیجئے۔ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کی وجہ سے آپ انشاءاللہ الرحمن بالکل ہارٹ کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ اجوا پیسٹ ہوتا ہے، یہ اجوا پیسٹ کا کام ہوتا ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اس میں اجوا کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، طب نبی کا نسخہ ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دنیا میں کہتے ہیں سب سے پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ نسخہ ہے۔ تو اس میں بیری کا شہد ہوتا ہے، اجوا کھجور ہوتی ہے، اجوا کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے۔ جی انہوں نے یہ اس حدیث کے مطابق انہوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اجوا کھاؤ گٹھلی سمیت، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور صحابی تھے غالباً جو طبیب بھی تھے، ان کے پاس ریکمینڈ بھی کیا گیا تھا، تو دوا بھی ساتھ جو ہے وہ لازمی تھی، خالی اس سے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، مطلب میں نے یہ مس کانسیپٹ جو ہے نا وہ بالکل دوا لازمی ہے کہ آپ اجوا یہ کھا لیں اور دوا کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ دعا اور دوا کے ساتھ بہت ضروری ہے، یہ خود بیسکلی ایک دوا ہے، بہت خود بیسکلی ایک دوا ہے۔ تو یہ اجوا پیسٹ اصل میں دل کو مضبوط کرتا ہے، اور نیکٹر ہارٹ سیرپ دل کی بند شریانوں کو کھولتا ہے، کولیسٹرول کو لیول پہ کرتا ہے، یعنی ہماری چیلنجنگ پروڈکٹس کے اندر یہ نیکٹر ہارٹ سیرپ ہے۔ اور یہ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے الگ ہے، ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے الگ ہے۔ تو یہ محترم جو تھے ابھی جو آئے تھے یہ بھی ڈائبیٹک پیشنٹ تھے، تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور قبض کے لیے یہ انجیر کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ قبض ان کا ہمیشہ بہتر۔ بالکل صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام، محمد آصف بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی آصف صاحب کیا کہیں گے؟ جی میرا بیٹا ہے 16 سال کا، تو اس کے اینٹی باڈیز نہیں ہے بائی برتھ جو ہے نا۔ اچھا۔ تو اس کو بہت سارے انفیکشنز ہو جاتے ہیں، مثلا جن کا ہم کنٹینیوسلی اس کا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں، تقریباً 16 سال سے ہی کروا رہے ہیں اس کو۔ تو عارضی طور پہ افاقہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہی چیزیں انفیکشنز ہو جاتے ہیں۔ اس کو کرونک سینوسائٹس ہے، کان بہتا رہتا ہے، کھانسی ہے، بلغم ہے، رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ دمے کا اس کو کچھ تھوڑا بہت مسئلہ ہے، برونچیز ہے، مثلا برونچیز کوئی ایسی ڈیزیز ہے مثلا پھیپھڑوں کے اندر، وہ بلغم جمی رہتی ہے، بلغم باہر نہیں نکلتی۔ تو عمر کتنی بتائی ہے آپ نے؟ 16 سال ہے۔ 16 سال، ٹھیک ہے۔ کچھ پوچھیں گے آپ ان سے؟ اچھا آپ پروگرام دیکھیے، ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ ان کے بچے کے حوالے سے جو ہم بتائیں گے نا، ایک تو نسخہ نمبر 3 ہمارا، ٹھیک ہے، وہ استعمال میں رکھیں، اور ساتھ میں اس میں رائل جیل۔ نسخہ نمبر 3 یہ دمے کے امراض میں، دمہ کا بھی انہوں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، وہ دمے کے امراض کے اندر بہت بہترین ہے۔ اور رائل جیلی جس کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ابھی اس کی طرف آ ہی رہے تھے، ہاں بالکل ہم آ ہی رہے تھے، ان کی کال کی وجہ سے بھی ہمیں آنا پڑا۔ تو وہ ایک جادوئی ٹونک ہے، اور ہر مرض کے اندر رائل جیلی میں اللہ رب العالمین نے ایسی شفا رکھی ہے کہ کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے اس میں رائل جیلی سے شفا نہ ہو۔ تو رائل جیلی 1 ٹی اسپون یہ اپنے بچے کو استعمال کرائیں، اور یہ 3 ماہ کم از کم اس کا کورس کریں، تو یہ اس کے اثر سے خود حیران ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے کیسی معجزاتی شفا عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو رائل جیلی ہے اس کو کھانے کا بہترین وقت کیا ہے اور طریقہ کیا ہے؟ الگ الگ، جس طرح میں نے شہد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ شہد ایک ہے اور اس کے طریقہ کار الگ ہیں، اسی طریقے سے رائل جیلی کے طریقہ کار الگ ہیں۔ اگر آپ طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جنرل ویکنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو 1 ٹی اسپون ہم لے سکتے ہیں، 1 ٹی اسپون رائل جیلی دن میں کسی بھی وقت لے سکتے ہیں۔ نہار منہ لیں، کوئی بھی ہربل میڈیسن تو بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی بھی اس طریقے کی چیز وہ نہار منہ استعمال کریں، جیسے کہ ہمارے سیرپ ہے یہ بھی نہار منہ استعمال کریں، مالٹے کا شہد گرم پانی میں ڈال کے وہ بھی نہار منہ استعمال کریں۔ تو رائل جیلی کو بھی نہار منہ 1 چائے کا چمچ آپ لیجئے اور 1 گلاس ہلکے گرم دودھ کے ساتھ، اور اگر بچہ چھوٹا ہے تو یعنی 16 سال کا یہ تو 1 ٹی اسپون لے سکتا ہے، لیکن اگر اس سے چھوٹی عمر کا ایسے 5 سال 6 سال 8 سال تو وہ ½ ٹی اسپون لے گا۔ اچھا رائل جیلی کی خوراک 1 ٹی اسپون سے زیادہ نہیں ہے، یہ بہت طاقتور ہوتی ہے، ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اسی کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ رائل جیلی جو بیسکلی یہ طاقت کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے، بعض لوگوں نے اس کو صرف سیکچول انٹروڈیوس کرایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رائل جیلی جو ہے وہ ہر قسم کی پاور میں استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ مین پاور ہو، پھر آپ کی باڈی ذہنی طاقت ہو، ٹھیک ہے، مینٹلی ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی پاور ہو، اس کے لیے رائل جیلی بہترین ایک نسخہ ہے۔ اچھا رائل جیلی کی ہم بات کر رہے تھے کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے اور اس کے کیا استعمالات ہیں۔ جی آپ نے کہا کہ وہ جیسے ہی اس کو کسی چھت فارمر جاتا ہے تو وہ رائل جیلی نکالتی ہیں اور اپنی کوئن کو سیو کرتی ہیں، کوئن سیو کرتی ہے۔ رائل جیلی نکالنے کا باقاعدہ جو نظام آسٹریلیا میں، کوریا میں، چائنا میں بہترین نظام ان کے پاس موجود ہے۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ پاکستان میں میرے علم کے مطابق ابھی تک لوگوں نے دعوے تو بہت کیے ہیں کہ ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے، میرا ادارہ کم از کم اس پہ کام نہیں کر رہا، اور ہم اس رائل جیلی نکالنے سے آج تک قاصر رہے ہیں۔ اور یہ باہر کی آسٹریلیا نکال پا رہا ہے جو ہم جانتے ہیں، کوریا نکال پا رہا ہے، چائنا نکال پا رہا ہے، اور بہترین رائل جیلی نکال پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا
اب رائل جیلی جو ہے وہ اتنی حساس چیز ہے کہ اس کے بارے میں نے پڑھا, میں حیران رہ گیا کہ ملکہ مکھی اتنی سی بھی غلطی معاف نہیں کرتی. رائل جیلی اگر خراب قسم کی لے کر آ گئی, بیک جو یہ آپ کی جو ورکر کوئن ہے, ورکر بھی ہے, اگر یہ رائل جیلی میں ذرا سی بھی کوئی خرابی لے کر آ گئی تو اس کی سزا صرف ایک ہے اور وہ ہے موت. ملکہ مکھی اس کو جان سے مار دیتی ہے. یہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ملکہ مکھی رائل جیلی کے اندر اتنی سی بھی ملاوٹ یا اتنی سی بھی کمی کو برداشت نہیں کرتی. اور جو لوگ یہاں پہ ملاوٹ کر دیتے ہیں رائل جیلی میں, ان کو بھی یہی حال کرنا چاہیے, ان کا بھی یہی حال کرنا چاہیے. ملاوٹ والوں کا تو حال ہی یہی ہونا چاہیے, کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ ملاوٹ کر کے آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, سب سے بڑھ کے اپنے رب کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اچھا, رائل جیلی کھانے کی وجہ سے جو ملکہ مکھی ہے اس کی عمر جو ہے وہ 2 سے 3 سال طویل ہو جاتی ہے, جبکہ جو یہ کارکن مکھی جو ہے, ورکر بی جو ہے, یہ آپ کی 2 سے 3 ماہ اس کی لائف ہوتی ہے, اس کی جو عمر ہوتی ہے. اتنا بڑا ڈفرینس ہے جی, یہ 2-3 سال اور یہ 2-3 ماہ, ٹھیک ہے. بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ ملکہ مکھی 7-8 سال بھی زندہ رہتی ہے, لیکن ہم نے جو مشاہدہ کیا 2 سے 3 سال 4 سال حد ہے ملکہ مکھی کی زندگی ہوتی ہے. اچھا, جب سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کیا تو ان کو پتہ چلا یہ رائل جیلی کھانے کی وجہ سے اس کو طاقت ملتی ہے. اس کی باڈی بھی اگر آپ دیکھیں, آپ نے اگر دیکھا ہو, اگر عام مکھی اتنی ہے تو یہ اتنی سائز میں بڑی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رائل جیلی کھانے کی وجہ سے. اسی لیے جو بچے گروتھ نہیں کر پا رہے ہوتے ان کو ہم رائل جیلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کو رائل جیلی استعمال کرائیے. رائل جیلی ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. جی اچھا صحیح ہو گیا. تو یہ آپ نے اس کو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں, بالکل ہر عمر کے لیے. اور ڈائبیٹک پیشنٹس کھا سکتے ہیں؟ بالکل, شہد کی طرح ہی میٹھی ہوتی ہے؟ نہیں, یہ ٹیسٹ لیس ہوتی ہے, اس کا اپنا کوئی ٹیسٹ اتنا نہیں ہے. چربی یا گھی کی طرح؟ اس کا سمجھ لیں کھٹی دہی کی طرح سے تھوڑا سا ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا صحیح ہے. یہ ڈائبیٹک پیشنٹ کھا سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, ایک چیز اور بتائیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو شہد کی جو چھتے ہوتے ہیں وہ چھتا بھی کھایا جاتا ہے. بالکل, یہ موجود ہے. اچھا, یہ موجود ہے, بلکہ یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. یہ شہد کا چھتا ہے. تو یہ کس یہ ویکس ہوتا ہے اصل میں. شہد کے چھتے کے اندر جو ہے نا پروپولس ہوتا ہے. اچھا, جس طریقے سے رائل جیلی کو ہم نے آپ کے سامنے ڈیفائن کیا, اسی طریقے سے شہد کے چھتے کے اندر پروپولس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی بہت مفید ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ تشریف لائے, بڑی آج قیمتی معلومات ہم نے حاصل کی. دوستوں, ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع پہ. جب بھی ہم پاکستان کا ذکر کرتے ہیں, پاکستان کی عوام کا ذکر کرتے ہیں, تو اس میں ایک چیز بڑی سر فہرست ہوتی ہے, وہ نوجوانوں کی تعداد کے حوالے سے. پاکستان کے بارے میں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے. کسی بھی ملک میں نوجوان ریڑھ کی ہڈی اس لیے سمجھے جاتے ہیں کیونکہ نوجوانوں کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی اور کسی بھی نظام کو بدلنے کی جو ایک گنجائش ہوتی ہے وہ بزرگوں سے زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ بزرگ جو ہے وہ یہ اس چیز کا ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا پورا ایک طریقہ کار بدل سکیں, مگر نوجوان کیونکہ انہوں نے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے ابھی, اور وہ تہیہ کرتے ہیں اور ایک اپنی سمت جو ہے وہ بدل سکتے ہیں اور اس ایک راستہ خود چن سکتے ہیں. تو اس جتنے بھی ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, انہوں نے اپنے نوجوانوں کے اوپر بڑا کام کیا ہے. انہوں نے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دی ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں ایسے ہنر سکھائیں کہ وہ بعد میں پوری نیشن کے لیے بڑے ہیلپ فل ثابت ہوئے. ہمارے ہاں ملک میں جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ غربت کے اور تعلیم کے اور صحت کے مسائل ہیں. غربت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہماری زیادہ تر آبادی 90% آبادی جو ہے وہ لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس طبقے سے
تعلق رکھتی ہے. اب جب غربت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ سارے ہی مسائل جڑ جاتے ہیں. تعلیم کے حوالے سے ہمارے جو ابھی بچوں میں آپ جانتے ہیں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو اسکول ہی نہیں جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے, یہ پہلے کا اسی طرح چلتا آ رہا ہے سلسلہ, اور اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ہمیشہ, اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ہمیشہ تعلیم سے محروم رہے ہیں اور وہ اس وقت اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اب ان سارے لوگوں کو اور ان سارے نوجوانوں کو ملک کی ترقی کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ حکومت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور ان کے لیے حکومت کے لیے سوچنے کی ایک بات بھی ہے. حکومت اس کے لیے کام کر رہی ہے, مگر اتنی دہائیوں کا مرض جو ہے وہ ایک جھٹکے میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, ایک ہی پڑیا سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ادارے جو ہیں وہ, کچھ ادارے خود اپنی مدد آپ کے تحت اور عوام اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کچھ اس پہ کوشش کر رہی ہے. تو میں اس وقت میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا ایک پروگرام جس کو خاص طور پہ کراچی میں رہنے والے جو کروڑوں لوگ ہیں یہ بڑے مطلب اچھے سے جانتے ہیں. امن ایمبولنس کے حوالے سے, جو ایک کراچی صحت کے حوالے سے امن ہیلتھ ایک ایسا ایک پروگرام تھا جنہوں نے ایک اچھی ایمبولنس جو ہے وہ متعارف کروائی, اور اس سے لوگ بڑے مستفید بھی ہوئے اور بے شمار لوگوں کی زندگیاں بھی بچیں. تو صحت کے حوالے سے یہ ایمبولنس کے علاوہ بھی کام کر رہے ہیں, مگر اس وقت امن ٹیک کے نام سے ایک پروگرام شروع ہوا ہے, اور یہ اسی ادارے کا ایک پروگرام ہے جس میں وہ نوجوانوں کو ان کی جو سکلز ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے, اور ان کی جو ایک سکلز ہیں ان کے اندر جو سکلز ہوتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں اور کس کام کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا جس سے بے روزگاری کے مسائل, غربت کے مسائل یہ تو حل ہوں گے ہی, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا جا سکے گا. تو ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان موجود ہیں ان کا تعلق ہے امن ٹیک سے, اور یہ سی ای او ہیں جناب ملک احمد جلال صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فہیم بھائی, اینڈ پلیز ٹو بی ہیئر ایٹ دا نیوز کیفے. تھینک یو سو مچ جناب. اوکے ملک صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی نیشن کے لیے کتنی بڑی طاقت ہیں؟ ذرا اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ تمام دنیا میں جو چینج آتی ہے, تبدیلی ایکچولی آتی ہے, وہ زیادہ تر جو ہمارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی ایکسپیرینس, ان کی گائیڈنس, بٹ اس کے جو انرجی ہوتا ہے, جو اس کا ڈرائیو ہوتا ہے, وہ جوان لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ان چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے صحیح بات بتائی کہ جتنے ملکوں نے ترقی کی, انہوں نے اپنے جوانوں پہ بہت ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن, ان کی ایکیڈیمک ایجوکیشن, ان کی سافٹ سکلز, جو لائف سکلز, اس کے بڑا محنت کی. بٹ اس سے پہلے میں تھوڑا سا میں آپ کو اس سے چلا جاؤں, اس سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ, ہم جو ہیں انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں. سو اشرف المخلوقات انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ جانور کی ایک پرفارمنس کی اپر لمٹ ہوتی ہے. ایک جانور ایک بھاگنے سے ایک زیادہ چیز نہیں کر سکتا, ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا. بٹ یہ اللہ کا یہ انسان کے اوپر احسان ہے کہ اشرف المخلوقات ٹیکنیکلی کی حد نہیں ہے. وہ اپنی ایک لمٹ کو, حد ایسے نہیں کہ حد نہیں ہے, پر اپنی لمٹ کو ایک کو زیادہ بڑھ سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ٹول برین ہے نا, تو اس کا آپ جتنا میکسیمم استعمال کر سکتے ہیں اتنا آپ کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ہم لوگ بھاگ سکتے تھے, پھر ہم نے کیا بھاگنے کی لمٹ آ گئی تو ہم نے گھوڑے کو لے لیا, گھوڑے کی طاقت کو ہارنس کیا, پھر اسٹیم انجن کی طاقت کو ہارنس کیا, پھر ایک کمبسچن انجن کی طاقت کو ہارنس کیا, اینڈ دین ناؤ ہم راکٹ میں اور پھر اسپیڈ آف لائٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ انسان کا ہے. بٹ وہ کرنے کے لیے, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نیشن کو پروگریس کرنے کے لیے اس کو ہارنس کرنا چاہیے. دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے, بٹ اس کے ساتھ شعور کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لوگ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں علم کی, جسے میں ٹیکنیکل سکلز یا ایکیڈیمک سکلز کہتا ہوں, بٹ اس کے ساتھ لائف سکلز یا سافٹ سکلز کی ضرورت ہوتی ہے, شعور. دونوں جب مل جاتے ہیں تو انسان واقعی میں اپنی لمٹ کو اور اپنے جو اس کے ایک حدود ہوتے ہیں ان کو پار کر سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ جو ہمارا ایک نیشن کا
ایک بلڈنگ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ یار انسان کی شعور اور علم دونوں میں انویسٹ کیا جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل، یہ آپ نے بہت ہی ایک اہم قدم اٹھایا ہے. اس وقت مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا اس بارے میں جانیں گے کہ نوجوانوں کو کس طرح امن ٹیک کے اس پروگرام سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا منصوبہ بنایا، اس بارے میں جانیں گے. دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہمارے ساتھ ملک احمد جلال صاحب موجود ہیں. امن ٹیک سے ان کا تعلق ہے اور یہ سی ای او ہیں. خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے آج بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. امن ٹیک نے ایک بڑا خوبصورت پلان ایک بنایا ہے، ایک منصوبہ ہے پورا نوجوانوں کو ٹرین کرنے کے حوالے سے، ان کی جو سکلز ہیں ان کے بارے میں ان کو تھوڑا سا اور زیادہ شارپ کرنے کے حوالے سے. تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا پلان ہے اور کس طرح یہ نوجوانوں کے لیے مفید ہے اور نوجوان اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جناب، یہ کیا ایکچولی پلان ہے کیا اور کس طرح اس پہ کام ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں آگاہ کیجیے گا. دیکھیں، ایکچولی یہ پلان تو ہمارے قائد کا بھی ایک ویژن تھا کہ ہم نے اگر اکنامکلی ترقی کرنا ہے اور گلوبلی ہم نے کمپیٹ کرنا ہے تو ہم نے اپنے نوجوانوں کی سکلز میں، ٹریننگ میں انویسٹ کرنا ہوگا. امن ٹیک اس وقت جو ہے ایک ادارہ ہے جو آج سے کچھ 7 سال پہلے شروع ہوا، اور ماشاءاللہ سے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل سکلز، ناٹ اکیڈیمک بٹ ٹیکنیکل اور ووکیشن ٹیکنیک، اور وہ زیادہ تر ہوتا ہے ہینڈز آن ایجوکیشن کے تھرو، ورک شاپس کے تھرو. سو ہمارا ایک ہے کرنگی میں، یہاں سے زیادہ دور نہیں، ایک فیسلٹی ہے تقریباً 4.5-5 ایکڑ پہ ہے. وہاں پہ ہماری 10 ڈفرینٹ ٹریڈز، جس طرح آٹو میکینک، الیکٹریکل، میکینیکل، ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ، اس میں ہم بچوں کو، ینگ بچوں کو، زیادہ تر وہ بچے جو میٹرک کے بعد یا تو پڑھ نہیں سکتے اپنے فائنینشیل پریشرز کی وجہ سے، ہم ان کو 6 مہینے کا کورس کرواتے ہیں. اچھا. اور 6 مہینے کے کورس میں زیادہ تر کام ان کا ورک شاپ میں ہوتا ہے، جہاں پہ ان ٹیکنیکل سکلز سیکھتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ میں نے آپ کو ذکر کیا نا، تعلیم کا ہوتا ہے، پر ایک کمپوننٹ کا شعور کا ہوتا ہے، سافٹ سکلز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم جس طرح بات کر رہے ہیں تو ہم نے کس طرح لوگوں سے بات کرنی ہے، انٹرویو میں کس طرح ہم نے پیش آنا ہے، ہم نے کھانا چھری کانٹے سے کس طرح کھانا ہے. بیکاز ہم جب چاہتے ہیں کہ یہ انسان نہ صرف اچھے امپلائیز بنے اچھے سٹیزنز بنے، یعنی خاص طور پہ تربیت اور شعور پہ کام ہو رہا ہے. ایبسلیوٹلی ان کے لیے، بیکاز یہی جو چیز وہ اچھے انسان بنائیں گے اور اچھے امپلائیز بنائیں گے. اور ہمارے بچے، ہمارے یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جائیں دبئی میں، جائیں وہ قطر میں جائیں، وہاں پہ کام کریں. تو وہاں پہ جب وہ ایک انٹرنیشنل معاشرے میں، ماحول میں کام کرتے ہیں تو یہ جو تربیت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکولی فوکس، بلکہ زیادہ فوکس ہم ٹیکنیکل سکلز کی طرف کرتے ہیں. اچھا، ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ملکی سطح پہ دیکھا جائے تو پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، اور ان کا بھی اتنا سلجھے ہوئے ہونا اور کام کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہونا، یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. ایبسلیوٹلی فہیم بھائی، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ کا اچھا امپریشن ہو جائے، اور وہاں پہ تو آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اگر مڈل ایسٹ میں آپ وہاں پہ انڈینس کے ساتھ، بنگلہ دیشی، فلپینس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. سو بڑی اچھی بات ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نہ صرف اپنا اچھا تربیت یافتہ اسکلڈ ورکر بھیجیں تاکہ اس کی وجہ سے اور لوگوں کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہو، پاکستانیوں کو، اور لوگ اور زیادہ بلائیں. ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان سے باہر بھیجنے کا ٹوٹل آپ کا پلان ہے؟ نہیں، یہ بہت ہے. ہم بیسکلی ہمارا جو مین مقصد ہے کہ سب سے اچھا کوالٹی کا ایک ٹرینڈ ورکر اور ٹرینڈ سٹیزن پروڈیوس کیا جائے. اس میں ہم اس کو 6 مہینے کی تربیت دیتے ہیں. اس کے بعد سٹی اینڈ گلڈز جو کہ ایک یو کے کی آرگنائزیشن ہے، ان کے ٹیسٹ کے تھرو ان کو ایک یو کے کی سرٹیفکیشن دیتے ہیں، جس سے سٹی اینڈ گلڈ سرٹیفکیشن ہوتی ہے 6 مہینے کے بعد. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بے شک لوکل انڈسٹری میں ہو یا فورن انڈسٹری میں ہو، جہاں پہ بھی اس کو بیسٹ موقع ہو اس کو مل سکے. ہم لوگ یہ نہیں کوشش کرتے کہ بالکل ہم ٹرین کرتے ہیں فورن انڈسٹری کے لیے، بیکاز آپ کو پتہ ہے ہماری لوکل انڈسٹری کو اسکل ورکرز کی بہت ضرورت ہے. ہماری اپنی کمپیٹیونیس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ لوکلی جو لوکل ایڈجسٹ ہو سکے وہ لوکلی ایڈجسٹ ہو، اور جس کو موقع مل سکے انٹرنیشنل جانے کا وہ انٹرنیشنل جا سکے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اس میں جو بے روزگاری کے مسائل آپ جانتے ہی ہیں کہ ملک میں بہت زیادہ ہیں، تو کیا ان مسائل پہ بھی قابو پایا جا سکے گا تھوڑا سا؟
دیکھیے بالکل، اور اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. آپ نے ذکر کیا کہ 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. جی ہاں. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، بٹ وہ ہم نہیں، دوسری طرف ہم نہیں دیکھ رہے کہ 2 to 3 ملین لوگ جاب مارکیٹ میں ایوری ایئر آ رہے ہیں. ایوری ایئر کوئی کہتا ہے 2 ملین، کوئی کہتا ہے 3 ملین. اب 2 to 3 ملین جابس کریٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور ہر کسی کو لمز اور آئی بی اے اور بڑی بڑی کارپوریٹس کی تو جاب نہیں مل سکتی ہیں. سو آپ نے ان کو ٹیکنیکل سکلز یا فلور انجینئرز، فلور میکینکس اور اس طرح کی جاب. اور دوسری اچھی چیز ہے آپ نے مائکرو انٹرپرینور، اسمال لیول پہ انٹرپرینورز کریٹ کرنے جو اپنی ورک شاپ کھولے، بے شک موبائل فون کی ورک شاپ کھولے، بے شک ایک پینٹ کی ورک شاپ کھولے اور آٹو کی ورک شاپ کھولے، تاکہ وہ اور لوگوں کو ہائر کریں. اور اس میں جو ہے نا ہم لوگ انٹرپرینورشپ ٹریننگ بھی ان بچوں کو، پلاننگ کی، تھوڑا سا بزنس پلاننگ کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں، تاکہ وہ بچے اگر انٹرپرینور بننا چاہیں، جو کہ ہماری پریفرنس ہے، تاکہ وہ سیلف امپلائڈ اور سیلف ریلائنٹ ہو جائیں، then that is also available to them. گریٹ. یہ ایک بڑے اچھے کانسیپٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ماسٹرز کرتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن میں، یعنی بزنس کرنے کے پورے طریقے جو ہے نا وہ اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بعد میں وہ نوکری کرتے ہیں. وہ خود بزنس کی طرف جو ہے نا وہ رسک لیتے ہی نہیں ہیں. تو آپ نے یہ اس ہنر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ان کے اندر یہ چیز پیدا کر رہے ہیں کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں، چھوٹا سا بزنس بھی، اپنا بزنس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. یہ بہت ایک اچھی چیز ہے. اس سے بے روزگاری کے واقعی معاملات جو ہیں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا، عمومی طور پہ جو اس طرح کے ایجوکیشنل جو سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ یا تو انٹر کرنے کے بعد یا گریجویشن کرنے کے بعد یا میٹرک کے بعد کچھ اس طرح کورسز کروائے جاتے ہیں. کیا آپ کا بھی ایسے ہے یا یہ پارٹ ٹائم آپ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے کورسز میں 3 لیول پہ ہم لوگوں کو لے سکتے ہیں. جس طرح آٹو کا پینٹ کا جو کورس ہے وہ اگر آپ مڈل پاس ہیں تو ہم آپ کو لے سکتے ہیں. پینٹ کا آٹو پینٹ، گاڑیوں کی پینٹ کرنے کا، اس میں، اور یا ڈینٹنگ کا جو ہوتا ہے وہ مڈل پاس کر سکتے ہیں. زیادہ تر جو کورس ہے الیکٹریکل، میکینیکل، وہاں پہ ہم میٹرک پاس لیتے ہیں، بیکاز آپ لوگ کو ایک لیول آف ایجوکیشن لٹریسی چاہیے ہوتی ہے وہ ان کو کام کرنے کے لیے. اچھا میں آپ کو اور بھی ذکر کر دوں، ہم انگریزی بھی سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کمپیوٹنگ بھی سکھاتے ہیں، ہم لوگوں کو ای میلنگ بھی کرنا سکھاتے ہیں، ورڈ ڈاکیومنٹ بھی، بیکاز یہ آج کل کا جنریشن میں اور کام میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، بے شک ہم جتنا بھی سمپل کام کر رہے ہو. اور پھر ہمارے پاس ایک کورس ہے جو میکاٹرونکس کا کورس ہے، جو یہ آج کل روبوٹکس جس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ہم ایک کورس ہے جس میں ہم ایف ایس سی سے کے بعد بھی لوگوں کو لیتے ہیں. ہم نے ایک اور چیز شروع کی ہے، روبوٹک ویلڈنگ. آپ نے دیکھا ہوگا ویلڈنگ پہلے ہم نے جوانی میں بچپن میں دیکھا، اب ویلڈنگ روبوٹس کی طرح پیچھے سے ہو رہی ہوتی ہے، which is much more advanced، جس کے فیوچر میں ہے. تو ہم نے ایک آرگنائزیشن ہے پیناسونک، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، اور ان کے روبوٹس ہمارے امن ٹیک میں ہیں، تاکہ ہمارے بچے اس سے مستفید ہوں اور تھوڑا سا ان کو شعور پیدا ہو، تو ٹیکنالوجی کو جان سکے، because that's the way دنیا وہاں پہ موو کر رہی ہے. سو اس طرح کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹری سے قریب ہو کے کورسز کرائے جائیں جو کہ بچوں کو زیادہ زیادہ جابس میسر کر سکیں یا ان کو انٹرپرینور بنا سکیں. بالکل صحیح. تو اس میں کتنی مطلب کیا ایک عام غریب گھر سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ جو واقعی جس کے اندر پوٹینشیل ہے، وہ انرجی ہے، اس کے ٹینڈنسی ہے کام کرنے کی، کیا وہ آپ کے ادارے میں داخلہ لے سکتا ہے، یا اس کی فیسیں جو ہیں وہ باقی پرائیویٹ اداروں کی طرح آسمان سے باتیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہماری جو ادارے کی فیس ہے، ہمارے 6 مہینے کا کورس ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ادارے کی فیس 1500 روپے سے لے کے 2500 روپے تک ہے کورسز کی، پر مہینے کی، ایک مہینے کی. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیپینڈس کرتا ہے بیکاز چند کورسز میں کنزیومیبل زیادہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، چیزیں جو آپ یوز ہو جاتی ہیں، تو اس کی ہے. اس کی کاسٹ جو ہے وہ 10 سے 12,000 روپے اورگر ہم اس کو کاسٹ چارج کریں اس کی ٹریننگ کی، بیکاز اس میں آپ کے پاس انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، آپ کے پاس لیبز ہیں، آپ کے پاس ورک شاپ اسسٹنٹس ہیں. سو یہ ہائیلی سبسڈائزڈ ہے. مگر ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ 1500 یا 2500 بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے زکوٰۃ اور اگر اسکالرشپس اویلیبل ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ اپنے کچھ نہ کچھ فی پیس کرے، بیکاز اٹس این انویسٹمنٹ ان یور سیلف، اور وہ اس کا انٹرسٹ بھی رہتا ہے جب تک وہ پیسے نہ دے. ایبسلیوٹلی. ورنہ اگر وہ مفت میں اگر وہ چیز کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ مفت میں ایک انسان کس طرح کی چیز کا استعمال صحیح طرح مستفید نہیں کرتا. ہاں صحیح. اچھا، تو جو آپ کے پاس جو ٹیچرز کا ایک معیار ہے، جو کیونکہ جو اساتذہ ہیں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے کسی کی بھی کردار سازی میں اور شخصیت سازی میں، تو اساتذہ کے بارے میں بتائیے کہ وہ
کیا ٹرینڈ ہیں, کہاں سے ان کا تعلق ہے, وہ کیسے اس منصب تک پہنچے؟ نہیں, ہمارے زیادہ تر اساتذہ بیکاز ہمارا ٹیکنیکل سکل کا کام ہے اور زیادہ تر انڈسٹری سے آئے ہیں اور بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں. سو اگر ہمارے پاس آٹو کا کورس ہے تو اس میں آٹو کے انجینئرنگ کے جو فلور پہ جنہوں نے یا مینیجرز ہیں یا میکینیکل تھے یا الیکٹریکل انجینئرس تھے, وہ جو ہیں ہمارے پاس انسٹرکٹرز ہیں بیکاز وہ ان کو ایکسپیرینس ہے ان کو کہ کس طرح ان کو جاب ہوگی, کس طرح ٹریننگ ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی ماشاءاللہ خواتین بھی ہیں جو ایم اے ایم ایس سی پاس ہیں جو کہ انگریزی اور سافٹ سکلز ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں. سو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے ان ٹرمز آف بوتھ ٹیکنیکل سکلز ان ٹرمز آف لیول آف ایجوکیشن بوتھ انسٹرکٹرز آر ویری ویل کوالیفائڈ. ہمارے جو ہیڈ آف ایکیڈیمکس از اے پی ایچ ڈی فرام NED یونیورسٹی. تو مطلب یہ عموماً بیکاز وی وانٹ اے ہائی لیول آف ایکیڈیمک ایکسلنس. بالکل صحیح, بالکل. مزید معلومات حاصل کریں گے جناب ملک احمد جلال صاحب سے, کہیں مت جائیے, ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے اس حصے میں ہم نوجوانوں سے متعلق بات کر رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ بڑی ایک اہم معلوماتی گفتگو جاری ہے جناب ملک احمد جلال صاحب سے, جو کہ CEO ہیں امن ٹیک کے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں, پھر واپس اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں ہم. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہلو, السلام علیکم فہیم بھائی, یحییٰ بول رہا ہوں. وعلیکم السلام یحییٰ بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے. پہلے تو ملک صاحب کو سلام ہو, اور ان کے کام جو کر رہے ہیں اس کی بھی بڑا مطلب جتنی پذیرائی کروں کم ہے, کیونکہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے کچھ جاننے والے ہیں, ہمارے کچھ جاننے والوں کے بچے ہیں جنہوں نے وہاں سے کورس کیا, آج اب برسر روزگار ہیں اور ٹیکنیکلی انہوں نے کورسز کرنے کے بعد وہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. لیکن فہیم بھائی میرا آپ سے عرض یہ کہ دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم یہی ہے, ہمارے یہاں جو ہوتا کیا ہے کہ اے گریڈر فرسٹ گریڈر کو تو سبھی اٹھا لیتے ہیں. اب بیچارے جو بی سی اور ڈی گریڈ کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو ٹیکنیکلی وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس ووکیشنل انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں جہاں ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے. اچھا, ایک امپورٹنٹ بات, یہ ملک صاحب بیٹھے ان کو پتا ہے, دیکھیں ابھی دنیا میں اگر ہمارے مزدوروں کو جاب نہیں مل رہی تو اس لیے نہیں مل رہی کہ ان کے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے. ہم ڈگریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر ایک ویلڈر ہو جس کے پاس سرٹیفکیشن, جیسے یہ آٹو موبائل کا کورس کراتے ہیں, الیکٹرانکس کا کورس کراتے ہیں, اگر اس کے پاس سرٹیفکیشن ہو تو وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جا کے جاب کر سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے, ہمارے اور لوگوں کی توجہ نہیں. امن ٹیک یہ کام کر رہا ہے اور یقین کریں کہ ان کی بدولت بہت سارے لوگ کام کر کے برسر روزگار ہو رہے ہیں. میں اس یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف رسمن کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے ان کا پتہ ہے, ان وہ لڑکوں کا پتہ ہے جنہوں نے وہاں سے کام کیے. پہلے تو ان کی ایفیلیشن باہر سے تھی, اب مجھے نہیں پتا, لیکن ان کو یہ چاہیے کہ ان کے انسٹیٹیوٹس بہت دور ہے کورنگی میں, جیسے سینٹر کا ایریا وہاں بنائے, کورنگی کا ایریا وہاں بنائے, تو لوگ زیادہ مستفید ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. یہ آپ کی مطلب پبلک کی اوپینین ہے اور یہ اپریسیشن جو ہے یہی میرا خیال ہے کہ کامیابی ہے. اور جب انسان کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے نا تو پھر برانچز بڑھ رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو ذرا کورنگی ایک ہی برانچ پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے کیا پلان ہے آپ کے لیے, اور خاص طور پہ کراچی کے باقی لوگوں کے لیے کیا پلان ہے؟ جی ماشاءاللہ سے ہمارا ایک سفر شروع ہوا تھا آج سے 7 سال پہلے. 11,500 بچے اس سے مستفید ہو چکے ہیں, گریجویٹ ہو چکے ہیں. 66% آف دیم جن کو جابس ملی ہیں. اور بلکہ میں آپ کے کالر کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کام کو, اور ان کو یہ خوشخبری بھی دیں گے کہ ہم گورنمنٹ کے ایک آرگنائزیشن ہے سٹیفٹا, جو کہ ان کی ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ہے, ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ امن ٹیک کے ڈفرینٹ سینٹرز کھولے جائیں کراچی میں. اور بلکہ جو انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ کورنگی کے انڈسٹریل ایریا میں یا مور ریزیڈینشیل ایریا میں وہاں پہ بھی ووکیشنل ٹریننگ کھولا جائے, اور نارتھ کراچی اور گلستان جوہر اور اس طرف بھی کیا جائے. یہ ہمارا ایک پکا ایک پلان ہے. اس کے علاوہ ہم سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی تھر ایک علاقہ ہے جو اب بہت ڈیولپ ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہم تھر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں. اس طرح ہمارا پنجاب میں بھی ارادہ ہے کہ وہاں لاہور میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے باہر ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس کو ہم لیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ابھی بھی
ہمارے پاس بچے آتے ہیں گلگت بلتستان سے آتے ہیں, ہمارے پاس بچے بلوچستان سے آتے ہیں, ہمارے پاس ایک ہاسٹل ہے جہاں پہ ہم ان کو 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے کورسز کراتے ہیں, اور پنجاب سے آتے ہیں اور پورے سندھ سے آتے ہیں. سو ایسا نہیں کہ صرف کورنگی یا اس کے مساوات میں لوگ ہیں, بلکہ پورے پاکستان سے آتے ہیں, لیکن آف کورس بہت کم ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریچ پورے پاکستان تک پہنچے. کتنے ہزار جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک سال میں آپ جو ہیں وہ انہیں تیار کرتے ہیں؟ ہمارے تقریباً سال میں 3000 بچہ گریجویٹ ہوتا ہے. 3000 جب ہمارے گریجویشن سیرمنی ہوئی تھی تو لوگوں نے, کسی نے کہا تھا کہ یار یہ کراچی یونیورسٹی کے بعد 2nd نمبر پہ لارجسٹ گریجویشن سیرمنی ہے, بیکاز وہاں پہ تقریباً 3000 لوگ تھے. And it was quite emotional scene for the parents because you know we had a proper academic procession ہوتا ہے of the students. We have the proper academic procession of the instructors. جس طرح آپ کی ایک یونیورسٹی کے بعد آپ کا sense of pride ہوتا ہے, we make sure کہ our students have the same sense of pride. بالکل صحیح. اچھا, کیونکہ آپ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں اور یہ ایک فرد ہونے کے کسی ایک فرد کی ہی سوچ تھی جو یہ آج اتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں, مگر ایک ادارہ یا ایک فرد وہ میکسیمم اتنا یا اس سے دگنا چگنا یا 10 گنا زیادہ کر لے گا یہ, مگر یہ معاملہ ملکی سطح پہ ہونے کی ضرورت ہے اس کو کام کرنے کی. جہاں آپ نے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو تو وہاں ریاست کو اپنا کردار نبھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریاستی سطح پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ ہے ان کو کیا ایکشنز لینے چاہیے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں ہم 3000 گریجویٹ کریں ماشاءاللہ کافی بڑا نمبر ہے, بٹ ہمیں چاہیے کہ ہم 30,000 گریجویٹ کریں, بلکہ اس سے بھی زیادہ لیول پہ جائے, بیکاز ضرورت اتنی زیادہ ہے. میں نے آپ کو انشاءاللہ 30,000 کر لیں گے, مجھے پتہ ہے آپ کی, لیکن ضرورت بہت زیادہ ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ کو موبلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز گورنمنٹ کا اسکیل کا ہم مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک یہ بہت فیڈرل لیول پہ اور سندھ گورنمنٹ لیول پہ اس کی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. آئی تھنک ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو آپ جو ہے اس چیز کو آگے بڑھائیں. لوگوں کو نہیں چاہیے, ضروری نہیں کہ آپ صفر سے سٹارٹ کریں یا ہر کوئی الگ الگ چیزیں کریں. میں آپ کو بات کروں, امن ٹیک نہیں ہے, ہنر بھی ہے, مٹی بھی ہے, باقی انسٹیٹیوٹس ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو فنڈنگ کے ذریعے پراپر گورننس ان کے ساتھ ہو, اور ان کو پورے کے پورے پاکستان میں آپ اس طرح لے کے جائیں. جو چیز ایک اچھی ہو رہی ہے, بجائے کہ آپ اس کو دوبارہ سے 0 سے شروع کریں, آپ اس کو کیوں نہ بڑھائیں, اس کو کیوں نہ آگے لے کے چلیں. جس کا سٹرکچر بن چکا ہے صحیح ہے, صحیح, تو اس کو کام کو اور پھیلایا جائے ایک ان پرائیویٹ اداروں کے ساتھ ہاتھ ملا کے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے بہت اچھے بھی اور ادارے ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں, ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں, بیکاز ضرورت بہت بڑی ہے. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ایک انسان ایک ادارہ کے یہ بس کا کھیل نہیں. بالکل ایسا ہے. ابھی دیکھیں تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں عوام نے اپنا جو کردار ادا کیا ہے وہ جیسا کہ پل کے نیچے خالی پلاٹس میں پارکس میں پڑھا رہے ہیں, اور مطلب بہت سارے لوگوں نے وہاں سے تعلیم حاصل بھی کی کر بھی رہے ہیں, مگر وہ ان کے جو نمبر ہیں وہ بڑے کم ہیں, بہت کم تعداد میں سارا کام ہوا ہے. جب کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو تو پھر ریاست کو اس بالکل بیچ میں آنا پڑے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام سر, رانا سلطان بول رہا ہوں اسلام آباد سے. رانا سلطان صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ کا بہت شکر ہے. میں F10 سے بات کر رہا ہوں, لیکن وزیر اعظم پاکستان یہاں میرے پاس ہی ہوتے ہیں, لیکن ان سے ملاقات کرنا بالکل ناممکن سی بات نظر آتی ہے. تو جو یہ امن ٹیک والے صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے کام کی وجہ سے میرا مطلب بہت لوگ روزگار حاصل کر رہے ہیں اس وقت, تو ایسی سکیمیں چلنی چاہیے. تو میرے پاس ایک سکیم ہے سر چھوٹی سی, وہ سکیم یہ ہے کہ میں 1984 سے کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو. جس طرح امن ٹیک والے صاحب کر رہے ہیں, ملک صاحب ماشاءاللہ بہت خوشی ہے دیکھ کے ان کی بات کا سن کے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا پروگرام میرے پاس ایک ہے, لیکن اس کو میں ٹی وی پہ آن ایئر نہیں کہہ سکتا. اچھی سکیم ہے, میرے پاس اتنی گارنٹی ہے کہ پاکستان سے انشاءاللہ بے روزگاری 100% ختم ہو جائے گی. اگر میرا پیغام کسی طریقے وزیر اعظم پاکستان عمران خان تک پہنچ جائے یا کسی طرح میں رابطہ ہو جائے, تو میں اتنی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جتنی آپ چاہ سکتے ہیں, گارنٹی اینڈ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ بے روزگاری ختم ہوگی. جس طرح کا پروگرام ملک صاحب کر رہے ہیں
इसी जरिए से प्रोग्राम करूंगा, करप्शन भी खत्म होगी 90% इंशाल्लाह, और बेरोजगारी 100% खत्म हो जाएगी। जो इमरान खान का ख्वाब है ना कि बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान आके जॉब करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा सिलसिला होगा। लेकिन ये बात ऑन एयर नहीं कह सकता, क्योंकि फिर लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन 1984 से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, तजवीज़ें बना के मुख्तलिफ वज़ीर आज़म जो आए हैं उनको भिजवाई हैं, लेकिन किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया आज तक। जी जी, बहुत शुक्रिया राना सुल्तान साहब। टीवी पे बैठ के बात करना, ये एक ऐसा मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपकी आवाज़ जो है वो लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, और हम जो आला हकाम है वो भी जो इक़्तिदार में जो लोग होते हैं वो उनकी नज़र से भी ये चीज़ें गुजर जाती हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होना शुरू हो जाता है। आप सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके अपनी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप इन्हें रब्ता कर सकते हैं। और अब तो मतलब ओपनली आप गवर्नर से भी जाके मिल सकते हैं, इस तरह के सारे प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं। तो आप इंशाअल्लाह ताला आप जो एक नेक नियति के साथ एक अच्छा इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करें। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम मलिक अहमद जलाल साहब से मज़ीद बात करेंगे ख़वातीन जो हैं उनके हवाले से, कि उनको हम किस तरह एजुकेट कर सकते हैं टेक्निकली। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे मिलते हैं दोबारा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और अमन टेक से हमारे साथ मलिक अहमद जलाल साहब मौजूद हैं, CEO हैं अमन टेक के। इनसे नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए और इनकी बेहतर तालीम और तरबियत के लिए जो इनके जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि हम नौजवानों को हम उनकी जो स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करते हैं, उनको डेवलप करते हैं उनके अंदर, कि वो मुल्क में और मुल्क से बाहर जहाँ भी वो काम करें वो एक बेहतर इंसान और बेहतर एम्प्लॉय के तौर पे लोग उन्हें पसंद करें, और वो जिस इदारे में काम कर रहे हैं उसके लिए तो बेहतर साबित हो ही हो, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए भी वो एक बेहतरीन इंसान जो है ना वो बन सकें। तो ये तो बड़ा एक अच्छा आपका प्लान है, हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ख़वातीन के शोबे में ख़वातीन जो हैं वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फ़ौरन वो भी क्या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या वो भी ऑटोमोबाइल गाड़ियों का और रेफ्रिजरेशन का और एयर कंडीशनिंग के जो आप कोर्सेज़ वगैरह हैं मतलब इसमें दाखिला ले रही हैं और काम कर रही हैं क्या? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम बॉयज़ यानी मेन के ऊपर फोकस करेंगे तो हम वी हैव टू फोकस ऑल्सो, हमने ख़वातीन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये एक माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ। और हमारी इकनॉमिकली प्रोग्रेस के लिए और आजकल के ज़माने के लिहाज से हमें आगे बढ़ने के लिए उनको बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नौजवानों की तादाद में तो ये भी जाती हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो हम शुरू में हमारे ऑल बॉयज़ इंस्टीट्यूट होता था, लेकिन हमने आज से 3 से 4 साल पहले ख़वातीन का भी इंडक्शन शुरू किया है। और माशाल्लाह अब तक तकरीबन 600 के करीब ख़वातीन डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ग्रेजुएट कर चुकी हैं। और इंशाल्लाह अगले 3 साल में हम तकरीबन 2000 ख़वातीन को ग्रेजुएट करेंगे। एक प्रोग्राम है हमारा सुबह किरण के नाम से, उसके थ्रू हम प्रोग्राम में उनको ग्रेजुएट करेंगे। इसमें जो हम ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं उसमें नंबर 1 है टेक्सटाइल मशीनिस्ट का। तो आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ख़वातीन की काफ़ी ज़रूरत है, तो वो एक हमारे पास मशीनें हैं जहाँ पे हम उनको ट्रेन करते हैं, और फिर हमारी अरेंजमेंट्स हैं डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कि हम उन लोगों ख़वातीन को कोशिश करते हैं, मौक़े फ़राहम करते हैं कि वो वहाँ पे जाके काम कर सके। इसके अलावा हमारा सेकंड कोर्स है जो होते हैं IT फॉर ऑफिस असिस्टेंट्स के नाम से होता है, जो सेक्रेटेरियल काम होता है या ऑफिस हेल्प डेस्क का काम होता है। इसमें हम बहुत ख़वातीन को और मर्दों को भी हम ट्रेन करते हैं। ये 2 ट्रेड्स हैं जिनके अंदर इस वक्त हम ख़वातीन को इसमें हम उनकी ट्रेन करते हैं। इसके अलावा हम फ्यूचर में मोर डिजिटल, मोर ऐप डेवलपमेंट वर्क और डेटा एनालिसिस का काम सिखाएंगे। और उसकी वजह एक बहुत बड़ी है, उसकी वजह ये कि ख़वातीन का मोबिलिटी कंस्ट्रेंट बहुत है हमारे मुल्क में। जब आपके ख़वातीन का काम का एजुकेशन की जगह 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो उनके घर से, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, बिकॉज मौक़े नहीं हैं सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए,
اینڈ کلین ٹرانسپورٹیشن کے لیے. اور ایسے ہی جو خواتین جتنی بھی کامیاب خواتین ہیں یا جو اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا کہیں جاب کر رہی ہیں, انہیں ان کے یہاں تک پہنچنے میں ان کے جو گھر کے مرد ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے. آپ دیکھیں کہ جب وہ اسکول جاتے ہیں تب بھی ان کا بھائی یا ان کے والد انہیں خود چھوڑ کے آتے رہے ہیں. اس کے بعد کالج یونیورسٹی تک ایک کسی ان کے بھائی کی, ان کے شوہر کی, ان کے باپ کی ایک ذمہ داری رہتی ہے. تو وہ انہیں آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ زیادہ دور اگر کوئی ادارہ ہوتا ہے تو ان کے لیے آنے جانے کے بڑے مسائل. ایبسلیوٹلی فہیم بھائی, اسی لیے ہم ان کو پک اینڈ ڈراپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں خواتین کو انکریج کرنے کے لیے, تاکہ ایک سیف, اور صرف آل ویمن ٹرانسپورٹیشن ہے خواتین کے لیے تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو کراچی بھر میں آپ کر رہے ہیں پرووائڈ؟ تو ہمارے ہے امن ٹیک میں, لیکن ہمارے جو سروس ہے وہ ڈفرینٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں امن ٹیک سے آنے کے لیے اور امن ٹیک واپس جانے کے لیے. اور یہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ایک فیملی کی ڈفرینٹ خواتین آ جائیں ساتھ, تو کزنز, بہنیں, ماں, بیٹی یہ دو کورس کر لیں, تو اس سے بھی جو ہے نا ان کو ذرا دھارس ہوتی ہے, انکریجمنٹ ہوتی ہے اور وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کو ایک اور چیز کرنی ہے خواتین کو آگے لانے کے لیے, تو سیف ٹرانسپورٹیشن فار ویمن پرٹیکولرلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, پرٹیکولرلی پبلک ٹرانسپورٹیشن, تاکہ خواتین ایک سیف اور کلین انوائرمنٹ میں اپنا کام پہ یا پڑھائی کی جگہ پہ زیادہ جا سکیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, ابھی آتے ہیں اس پوائنٹ پہ جس کے لیے بہت سارے دوست ہمارے انتظار بھی کر رہے ہوں گے کہ تھوڑی سی یہ معلومات فراہم کیجئے کہ داخلہ کیسے ممکن ہے, اور کون سے وہ مہینے ہیں جب آپ کے داخلے جو ہیں وہ کھلتے ہیں جب, اور شارٹ کورسز اور گریجویشن وغیرہ اس بارے میں تھوڑی سی معلومات دیجیے گا. جی بالکل, ہم 6 مہینے کے کورس ہیں اور ہم سال میں 2 دفعہ ہم انٹیک لیتے ہیں. ایک ہماری انٹیک ہوتی ہے جون کی, سو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپریل سے جون کے درمیان میں, اور دوسرے انٹیک ہوتی ہے ہماری جنوری کی, سو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نومبر ٹو ڈسمبر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ ساری معلومات کہاں موجود ہے؟ یہ ساری معلومات کے لیے ہمارا جو ویب سائٹ ہے www.theaman.foundation theaman.foundation.org. ہمارا ایک سب سے زیادہ جو ایکٹیو .org یہ ہماری ویب سائٹ سے آتا ہے. تیسرا ہے امن ٹیک کا الگ ایک فیس بک پیج ہے, AMANTECH, اس کا اپنا فیس بک پیج ہے, وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو نمبر چاہیے ہے تو 111111823 111111823 بھائی. یہ معلومات ساری اسکرین پہ ہم نے دکھائی ہوئی ہیں, اور یہ ابھی ایک دفعہ پھر سے ہم دکھا دیں گے, آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے اگر آپ کی اپنی عمر ہے تو آپ خود اس میں حصہ لے سکتے ہیں, اور مطلب یہ جو ایک ایجوکیشنل جو نظام ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو یہاں پہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی کو ریفر بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے عزیزوں کو, اپنے کسی جاننے والوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک بہتر تعلیم کی ضرورت ہے اور وہ پروگرام نہیں دیکھ سکے اگر, تو آپ انہیں بھی اس بارے میں بالکل بتا سکتے ہیں. اچھا, تو اس میں عمومی طور پہ وہ جو ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی آپ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ وہ ٹائمنگ جو ہے وہ بن جاتی ہیں, تو آپ کو ایک اسٹوڈنٹ ہونا لازمی ہے اس کے لیے کہ آپ کوئی کام نہ کرتے ہو. کیا ایسا ممکن ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, آلریڈی کام کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ ڈپلومہ کر سکیں پارٹ ٹائم یا کم وقت میں, ان کے سکلز جو آلریڈی جو ہیں ان کے اندر وہ ایجوکیشن کے اعتبار سے جو ہے وہ بہتر ہو سکیں؟ دیکھیں, یہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے جو کورسز ہیں وہ صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک ہوتے ہیں, وہ اور اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ بچوں کو عادت ہو جائے کام کی, صبح اٹھنے کی بھی ڈسپلن کی. اچھا, اس میں ہم ان کو ڈرل بھی کراتے ہیں, مارچ پاس کراتے ہیں, قومی ترانہ سناتے ہیں, تاکہ ایک طرح سے ایک ڈسپلن مائنڈ بن جائے. ورنہ وہ کام پہ جاتے ہیں اور جب کام پہ صبح 8 سے یا 9 سے 5 بجے کام کرنا ہوتا ہے اور ان کو عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ کافی جو ہے نا پھر چند معاملہ بنتا نہیں ہے. سو ایک طرح سے ہمارا جو کوشش ہے کہ ان کو ایک اچھا ورکر, اور ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہے, ہمارے پاس کوئی سال نہیں ہے, ہمارے پاس 5 سال نہیں ہے, ہمارے پاس 5 سے 6 مہینے ہیں, تو ہم وہ دیتے ہیں. اور اس میں 1 مہینے کے ہم انٹرنشپ یا اپرینٹسشپ جیسے ہوتے ہیں وہ اس کا بھی ارینج کرتے ہیں اور ہم کرواتے ہیں. سو یہ ہمارا کور کورس ہے. اس کے علاوہ ہماری ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہمارا جو ہے پروگرامز ہیں, جس طرح ٹرانسمیشن کے جو لوگ آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں وائرنگ کے اوپر ان کے, کہ جب وہ کام جوائن کرنے سے پہلے ہم ان کو
3 दिन का, 5 दिन का, 2 हफ्ते का एक कोर्स कराते हैं ताकि वो बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी, बेसिक ट्रेनिंग जो उनकी ज़रूरत है उनका हम एक कोर्स भी कराते हैं, और ये हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट लोग के साथ करवाएंगे ताकि उनके ट्रेनर्स की भी फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा आपने कहा पार्ट टाइम, अब आपको पता है अमेरिका में जो कम्युनिटी कॉलेज है जिसमें वेकेशन ट्रेनिंग वो रात के 2 बजे तक चलते हैं। अच्छा, सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक। और उसकी वजह यह है कि वो जिस तरह फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लोग काम करके फिर आते हैं पढ़ने के लिए, वो हमारा उस निज़ाम की तरफ हम जा रहे हैं कि वीकेंड पे और इवनिंग शिफ्ट्स भी किया जाए ताकि आपने जिस तरह जिक्र किया उस तरह के लोगों को जो चाहते हैं कि अपना वैल्यू ऐड हो उनको भी फ़ायदा हो सके। उनको भी फ़ायदा हो। सर थैंक यू सो मच, आपसे बड़ी मुफीद मालूमात हमने हासिल की हैं। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, खुदा करे कि आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें, क्योंकि आपकी तरक्की के साथ बहुत सारे नौजवानों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। इंशाल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।